सीनियर डॉक्टर होने के बावजूद शहर में इनका एक बड़ा नाम है। सीनियर डॉक्टर होने के बावजूद ये एक कमर्शियल हॉस्पिटल की बजाय एक ट्रस्ट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं और दिन में सैकड़ों पेशेंट फ्री ऑफ कास्ट चेक करते हैं। आइए अब हम डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि डॉक्टर साहब 2022 में आप PMA झंग पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन झंग डॉक्टर्स के प्रेसिडेंट नामजद हुए। 2022 से लेकर अब तक आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 105 और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं झंग शहर के मारूफ डॉक्टर PMA झंग के प्रेसिडेंट डॉक्टर एजाज सुल्तान साहब। ये माहिर अमराज चश्म है। आइए सर से महवे गुफ्तगू होते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने क्लिनिक औकात में हमें कुछ वक्त दिया। सर आप एक सीनियर डॉक्टर होने के बावजूद आप एक कमर्शियल हॉस्पिटल की बजाय एक ट्रस्ट हॉस्पिटल में ही प्रैक्टिस का इंतखाब क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला इस इंटरव्यू के लिए। आपने क्वेश्चन किया, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। मैं बहुत सारे मेरे दोस्त मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं, तो उसका मैं जवाब ये देता हूँ कि देखें, जो बड़े शहर हैं जैसे फैसलाबाद है, लाहौर है, वहाँ पे ये ट्रेंड है कि बहुत सारे ट्रस्ट हॉस्पिटल वहाँ पे हैं। और अनफॉर्चुनेटली झंग के अंदर हालांकि बहुत सारे अमीर लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन उनका जो रुझान ट्रस्ट हॉस्पिटल या हॉस्पिटल को ओन करना या अपनी जो पैसा उसको हेल्थ सर्विसेज में देना, उसका रुझान नहीं है। जी सर। तो ये जो इस्माइल वेलफेयर हॉस्पिटल है, इनके जो ऑनर हैं वो उनको मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और उनको ये उनकी मेहनत है कि वो अपना पैसा लगा रहे हैं और वेलफेयर के नाम पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए आई का शोबा बड़ा अच्छा चल रहा है, फिर यहाँ के डायलिसिस का यूनिट बड़ा वेल एस्टेब्लिश्ड है, दूर दूर से पेशेंट हमारे पास आते हैं। गायनी का यूनिट है, सर्जरी का है, मेडिकल भी का भी है। अब अभी आपने देखा होगा कि 300 टोकन फीस है हमारी आई डिपार्टमेंट की। तो 300 में हम पेशेंट को देख रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि जब थोड़े पैसों में अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है और इल्म भी दिया है, स्किल भी दिया है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं थोड़े पैसों में पेशेंट को सर्व करता हूँ। जी नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर एजाज सुल्तान साहब ने हमें ये बताया कि सीनियर डॉक्टर होने के बावजूद शहर में इनका एक बड़ा नाम है। सीनियर डॉक्टर होने के बावजूद ये एक कमर्शियल हॉस्पिटल की बजाय एक ट्रस्ट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं और दिन में सैकड़ों पेशेंट फ्री ऑफ कास्ट चेक करते हैं। आइए अब हम डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि डॉक्टर साहब 2022 में आप PMA झंग पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन झंग डॉक्टर्स के प्रेसिडेंट नामजद हुए। 2022 से लेकर अब तक आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये बड़ा आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। तो मैं आपको बताऊं कि जंग की हिस्ट्री के अंदर ये पहला PMA का इलेक्शन हुआ है और इसमें चारों तहसील जंग की पूरा डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व हुआ और इवन हमारे जो डॉक्टर्स जंग से बाहर भी प्रैक्टिस करते हैं या जॉब करते हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे अलाइड हॉस्पिटल है, न्यू हॉस्पिटल है, नीसर हॉस्पिटल, तो उन सब डॉक्टर्स ने अपना वोट कास्ट किया। तकरीबन 650 के करीब डॉक्टर थे जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तो मैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से अपनी कम्युनिटी की सपोर्ट की वजह से और उनकी मोहब्बत की वजह से, उनकी लाइकिंग की वजह से
میں پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا اور فرسٹ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوں ان دی ہسٹری آف پی ایم جنگ کہ جو کہ باقاعدہ ووٹوں کے ساتھ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا. تو سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو یہ آنر ساری عمر کے لیے اس کو میں چیرش کروں گا. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اور بھی مجھے کامیابیاں دی, ڈاکٹر بنا, پھر آئی سرجن بنا, لیکن یہ جو کریڈٹ ہے اور جو اچیومنٹ ہے کہ کریم آف دی نیشن ڈاکٹرز ان کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہونا, تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اور یہ اعزاز جو ہے نا مجھے میرے دوستوں نے, میری کمیونٹی نے مجھے بخشا ہے. تو یہ ساری عمر کے لیے ایک تحفہ اور ہمیشہ میں اس کو یاد بھی رکھوں گا اور چیرش بھی کروں گا. یہ کویسچن آپ سے کوئی پولیٹیکل نہیں ہے. ایز اے جرنلسٹ میں آپ سے ایک ٹیکنیکل کویسچن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس 200 بیڈ کے بلاک کو آپریشنل کرنے سے پہلے ہی اس کی اوپننگ کر دینا, کیا یہ ٹیکنیکلی فاؤل نہیں ہے؟ دیکھیں, اوپننگ آپ کر سکتے ہیں. یس سر. کی دفعہ آپ کوئی سڑک بنتی ہے تو ابھی وہ فنکشن نہیں بھی ہوتی ہے, اس کے اوپر ٹریفک نہیں بھی آتی, آپ اوپننگ کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایک کنسیپٹ آ جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے. جی جی. تو اوپننگ سے ہمیں کوئی اتنا کنسرن نہیں ہے, لیکن ہم زیادہ جو وریڈ ہیں یا زیادہ ہمارا کنسرننگ پوائنٹ ہے کہ آپریشنل ہو تاکہ یہاں کے مریضوں کو فائدہ ہو. بالکل سر. فائدہ تو تب ہے نا جب وہاں پہ ٹریٹمنٹ شروع ہوگی یا ہمارے ڈپارٹمنٹ وہاں پہ شفٹ ہوں گے اور ڈاکٹر وہاں پہ جائیں گے, مریض ایڈمٹ ہوں گے, تو الٹیمیٹلی عوام کا فائدہ تو اس دن اسٹارٹ ہوگا. مرحوم ڈاکٹر عمر رفیق کا سانحہ آپ کی جنگ میں بلکہ آل اوور دا پاکستان ایک بہت بڑا سانحہ تھا. آپ نے اس میں بہت زبردست طریقے سے اور آپ کی ڈاکٹر کمیونٹی نے اسے پروٹیسٹ کیا. اس وقت اس پورے پروسیس میں آپ کس قدر مطمئن ہیں اور آپ ان کے لواحقین کو کیا کہنا چاہیں؟ جی, یہ آپ نے بڑا ہی امپورٹنٹ ایک دفعہ پھر کوشچن کیا ہے. اور یہ جو میں اپنا پورا ٹینیور دیکھتا ہوں تو میں بہت سارے مسئلے مسائل آئے, لیکن یہ جو سانحہ ہے یہ بہت بڑا سانحہ ہے. اور ڈاکٹر عمر رفیق جہاں پہ کام کر رہے تھے تو وہ گاؤں میرا بھی وہی گاؤں ہے. جی سر. میری ان سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں, اور جس طریقے سے ان کو کڈنیپ کیا گیا, تو یہ میں آپ کی تواسط سے اپنی عوام کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا جو اس سانحے کا سب سے سیڈ ایلیمنٹ ہے, اور یہاں ہمیں پوری ہماری ڈاکٹر کمیونٹی کے لیے فکر کی بات ہے کہ جب وہ کڈنیپر آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم مریض چیک کرانے ہیں. آپ دیکھیں, بینگ پروفیشنل یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ 24 آور جب بھی ہمیں ہمارا دروازہ نوک ہوگا اور کوئی کہے گا کہ ہم نے پیشنٹ چیک کرانا ہے تو ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اس کو انکار نہ کریں. لیکن جب مریض کا بہانہ بنا کے ڈاکٹر کڈنیپ ہو جائے گا, اس کو ٹارچر کیا جائے گا, بعد میں مرڈر کر دیا جائے گا اور اس کی 3 دن کے بعد بوری بند لاش برآمد ہوگی, تو آپ خود اندازہ لگائیں کیا ہمارے ڈاکٹرز ہر دفعہ دروازہ نوک کرنے کے بعد باہر سے آواز آئے گی کہ ہم نے پیشنٹ چیک کرنا ہے, کیا وہ اپنی سروسز پرووائڈ کریں گے یا اپنے آپ کو اپنے آپ کو پیش کر. یہ لمحہ فکری ہے پوری ہماری ڈاکٹر کمیونٹی کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی, جو کہ اس ایونٹ کے بعد ہمارے لیے ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دوسری جو بات آپ نے کی کہ اس کو آپ نے کیسے, تو ڈے 1 سے جب مجھے پتہ چلا اور مجھے ان کی فیملی نے اپروچ کیا, میں اس ٹائم او ٹی میں تھا, سرجری اسٹارٹ کرنے لگا تھا, تو سب سے پہلے جو فون پولیس کو کیا وہ میں نے کیا ایسے جو وریام والا کو, اور اپنی کنسرن شو کیا ایز اے پی ایم اے پریزیڈنٹ کہ اسی طرح ڈاکٹر صاحب وہ کڈنیپ کیا گیا ہے. تو وہ ساری مجھے بتاتے رہے کہ وہ ایک موبائل ان کا ڈسپینسر ان کے ساتھ چلا گیا تھا, کیونکہ وہ سائلنٹ پہ تھا تو ان کو آئیڈیا نہیں ہوا, اس پہ کالیں آ جا رہی تھی, تو اس بیس پہ ان کو لوکیشن بھی مل رہی تھی کہ جس ٹائم ڈاکٹر صاحب فلاں جگہ پہ
لوکیشن ہے فلاں، اور وہ پوری ایفرٹ وہ کرتے رہے. اور لیکن ہمیں اس میں بڑا ہمارے لیے حیرت کی بات تھی کہ ایک تھانہ جو کہ ہاسپٹل کے بالکل سامنے ہے، وہیں سے وہ کڈنیپ ہوتے ہیں، وہیں پہ ان سے ٹارچر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہیں پہ ان کو مار دیا جاتا ہے. اور لاش بھی وہ ساتھ ہی نہر ہے، اس نہر کے اندر لاش ان کی پھینک دی جاتی ہے، جو کہ اس کے بعد 50 to 60 آورس کے بعد وہاں سے وہ نکالی جاتی ہے. تو یہ سارا کچھ ایک ہی ایریے میں ہو رہا ہے، تو بہت سارے سوالی نشان ہیں ہمارے لیے. پھر اس کے بعد ہم نے جنگ میں ہماری پی ایم وائی ڈی اے صاحب کو ہم نے اکٹھا کیا، وہاں پہ ہم نے پریس کانفرنس بھی کی اور اپنے شدید تحفظات کا بھی اظہار کیا. فیملی نے بھی ہمیں اپروچ کیا. اس کے بعد پھر چونکہ یہ ایشو ایسا تھا، ہم نے پی ایم پنجاب کو اپروچ کیا، وائی ڈی اے پنجاب کو اپروچ کیا، اور اس میں پوری ڈاکٹر کمیونٹی، پورے پنجاب کے ڈاکٹرز، چاہے وہ پی ایم اے کے لیول پہ ہوں، چاہے وہ وائی ڈی اے کے لیول پہ ہوں. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو احتجاج ہم نے کیا، پروٹیسٹ کیا، یہ میں نے اپنی لائف میں ایسا نہیں دیکھا کہ اس میں کوئی پرائیویٹ جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے، پرائیویٹ کلینک بھی بند تھے، پرائیویٹ ہاسپٹل بھی بند تھے، وہ سارے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ٹی ایچ کو میں موجود تھے. تو یہ اتنا بڑا تھانہ تھا. اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب اس لیول پہ ہم نے پروٹیسٹ کیا، پھر ہائی آفیشلز آف پولیس وہ بھی ایکٹیویٹ ہوئے. پھر منسٹر صاحب ہمارے پروفیسر جاوید اکرم صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے، سی پی ایس سی کے پریزیڈنٹ وہ تشریف لائے ہمارے پاس، اور انہوں نے باقی کچھ چیزیں آپ کے سامنے وہ، اور ملزم بھی پکڑے گئے ہیں چاروں، اور وہ بھی انٹروگیشن چل رہی ہے. اور چند ایک ہم نے ان کی فیملی کی سپورٹ کے لیے منسٹر صاحب سے گزارشات کی ہوئی ہیں. تو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ان کی جو وائف ہیں ان کو ہم ریگولر جاب بھی دیں گے، اور جو شودا پیکیج بھی انہوں نے اناؤنس کیا ہے. پھر ان کا ایک بیٹا ہے 1.5 سے 2.25 سال کا، کفالت کا بھی انہوں نے ذمہ داری لی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سارے جو ہمارے مطالبے ہیں اور جو جائز مطالبے ہیں ان کی فیملی کی سپورٹ کے لیے، تو وہ منسٹر صاحب اور باقی ان کی جو ٹیم ہے وہ ضرور اس کو فلفل کرے گی. سر، آپ ماہر امراض چشم ہیں، آپ کے پاس بہت سے نمبر آف پیشنٹس مختلف امراض کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں، لیکن اویئرنیس کے لیے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بچوں کے آنکھوں کا کینسر یہ بھی عام طور پر پایا جاتا ہے، جو کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، اور یہ کس طرح کا کینسر ہے، اس بارے میں بتائیے گا. یہ بڑا آپ نے اچھا کویشچن کیا ہے. بچوں میں جو سب سے کامن کینسر ہے اس کو ہم ریٹنوبلاسٹوما کہتے ہیں، جو آپٹک نرو ہے جو کہ آنکھ کے پردے سے نکلتی ہے اور دماغ کو جاتی ہے، وہ اس کا کینسر ہے. اور عام طور پہ یہ چھوٹے بچوں میں بالکل، اگر خدا نخواستہ اگر کسی بچے کو ہے تو وہ بالکل وائٹ نشان نظر آئے گا، کوئی چمکتی ہوئی چیز اگر آنکھ میں آپ کو نظر آئے پیوپل کے اندر، تو فوراً پیرنٹس کو فکر مند ہونا چاہیے اور فوری طور پر آئی سرجن کے پاس جانا چاہیے، اس کی پراپر ایویلویشن کرنی چاہیے. تو جتنا جلدی یہ ڈیٹیکٹ آپ کریں گے اتنا جلدی اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی. سر، لاسٹ میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے تقریباً اب 6 منتھ ہی رہ چکے ہیں فردر نیکسٹ الیکشنز میں، تو کیا آپ رسپانس دیکھتے ہیں ڈاکٹرز کا، آپ کی جو رسپانسبلٹیز تھیں جس طرح آپ نے ان کو نبھایا، اور کیا آپ پر امید ہیں کہ 2024 کے الیکشن میں بھی آپ کو پی ایم اے کا پریزیڈنٹ بنایا جائے گا؟ دیکھیں، یہ جو میرا حلقہ ہے انتخاب ہے، یہ 3 ایم این اے اور 7 ایم پی ایس کے برابر کا حلقہ ہے ماشاءاللہ. اور پچھلی دفعہ بھی میری کمیونٹی نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ شاید پہلے سے بھی زیادہ محبت کا اظہار میرے ساتھ کریں گے. اور الیکشن تو ابھی 6 مہینے ہیں، اور
وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک بڑا ہمارا میجر ہمارا گروپ ہے پائنیئرز پینل کے نام سے. اس کے بعد میرا اپنا حلقہ احباب بڑا وسیع ہے, تو یہ ساری چیزیں میں اپنے حلقہ احباب سے اور اپنے پینل سے مشاورت کے بعد ہی طے کرتا ہوں. تو ابھی تو 6 مہینے بہت ٹائم پڑا ہوا ہے, تو یہ مشاورت کریں گے, بیٹھیں گے, تو جو بھی ڈسیزن ہوگا آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ. اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی ورکنگ سے جو ہے وہ تمام ڈاکٹر جی اس پورے سینیریو کے اندر میں نے بہت کوشش کی. میں نے اپنی کمیونٹی کے لیے ٹائم بھی نکالا, جو مسئلے مسائل کمیونٹی کے جتنی میرے اندر کیپیبلٹیز تھی اور جتنا ہم کام کر سکتے تھے وہ ہم نے کام کیا ہے. کچھ مقصد ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ اچیو کر سکتے ہیں, سم ٹائمز آپ اچیو نہیں بھی کر سکتے. تو میں نے الحمدللہ اپنی پوری ایمانداری سے ایفرٹ کی ہے کہ اپنی کمیونٹی کے میں کام آ سکوں. تو اس میں جتنا میں کامیاب ہوں وہ نیکسٹ الیکشن میں یقیناً وہ میری کمیونٹی اس میں بھرپور اپنا ووٹ کا بھی اظہار کرے گی, اور اگر میری کوتاہیاں ہوں گی تو اس کے مطابق رزلٹ آئے گا, اور اگر میں نے اچھے کام کیے ہیں تو اس کے مطابق رزلٹ آئے گا. یہ تو سارا کمیونٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے انشاءاللہ. تھینک یو سر. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر اعجاز